नावल टारगेट कहूटा, राइटर तारिक इस्माइल सागर। बाब नंबर 1, दरिंदे। JF कैनेडी एयरपोर्ट के यूँ तो सारे ही टर्मिनल बहुत मसरूफ़ रहते थे, लेकिन अमेरिकन यूनाइटेड एयरलाइंस से मुंसलिक ब्रिटिश एयरवेज के इस टर्मिनल पर मामूल से ही ज़्यादा रश रहता था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि इस टर्मिनल को आने वाला अकेला रास्ता पिट्सबर्ग से वो अमेरिकन एयरलाइन की जिस परवाज़ के ज़रिए न्यूयॉर्क के JF कैनेडी एयरपोर्ट तक पहुंचा था, वो लेट ज़रूर थी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि इसे अपने मंसूबे के मुताबिक काम करने से रोक सकती थी। पिट्सबर्ग से लंदन तक का टिकट इसने 2 अलग अलग एयरलाइन से बुक करवाया था, लेकिन ऐन वक्त पर जब इसे इल्म हुआ कि नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन ने अपनी वो फ़्लाइट किसी फ़नी ख़राबी की से कैंसिल कर दी है जिसके ज़रिए इसने न्यूयॉर्क पहुंचना था, इसके दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। उफ़ मेरे खुदाया, इसने ज़ेरे लब कहा, क्या मेरी 3 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसने सोचा और लरस कर रह गया। इस मंसूबे की नाकामी का मतलब था कि एक थका देने वाली जद्दोजहद का खात्मा, और वो भी बिला मकसद। मुझे कनेक्टेड फ़्लाइट लेनी है मिस। मेरे लिए आपकी अगली फ़्लाइट का इंतज़ार भी मुमकिन नहीं। मेहरबानी से जैसे भी मुमकिन हो मुझे बरवक्त न्यूयॉर्क पहुंचाने का बंदोबस्त कीजिए, जैसे भी मुमकिन हो। इसने फैसला कुन लहजे में नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन के काउंटर पर खड़ी इस मोटी सी दरमियानी उम्र की नेगरू औरत से कहा, जिसने अपने चेहरे पर इतनी ज़्यादा लेपा पोती की हुई थी कि इसकी असल जिल्द का रंग भी नज़र नहीं आ रहा था। आम हालत में शायद वो ऐसे लहजे में किसी को बात करने की इजाज़त भी ना देती, लेकिन आजकल मुलाजमत, और ऐसी अच्छी मुलाजमत एक मरतबा हाथ से निकल जाती तो फिर मुश्किल से ही हाथ आती थी। और वो जानती थी कि इस मुल्क में मार्फी ला नाफिज है। यहाँ हायर एंड फायर की पॉलिसी चलती है, और इस एयरलाइन के मालकान अपने मुलाजमीन की बातों पर तो कभी कान ही नहीं धरते थे, सिर्फ ग्राहकों की ही सुनते थे। बड़ी मुश्किल से बेचारी ने दूसरी एयरलाइन पर इसकी रवानगी का बंदोबस्त किया था, और इस रोज़ ये कैनेडी एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली वाहिद एयरलाइन थी। इसकी खुशकिस्मती थी कि जिस टर्मिनल पर वो उतरा था, इसी टर्मिनल से इसे ब्रिटिश एयरवेज वाले टर्मिनल की तरफ जाने वाली चैनल बस भी मिल गई थी। बस में बैठते हुए इसके दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी, क्योंकि वो 10 मिनट लेट था। अगर मतलूबा फ़्लाइट मिल जाती तो वो आधा घंटा पहले वहाँ आ जाता। चैनल बस से जब उसे मुकर्रर टर्मिनल तक पहुंचा तो मज़ीद 10 मिनट गुजर चुके थे। अपना छोटा सा बैग गले में लटकाए वो करीबन भागता हुआ इन सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, जिनके ज़रिए वो लाउंज तक पहुंच सकता था। बरकी सीढ़ियों के खात्मे पर जैसे ही इसने फर्श पर कदम रखा तो इसका चेहरा खिल उठा। इसके सामने अबू अहमद खड़ा मुस्करा रहा था। दोनों ने बेकरारी से एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया और एक दूसरे की तरफ लग गए। हमाद मेरे भाई, मैं तो परेशान ही हो गया था, अबू अहमद ने इसे गले लगाते हुए कहा। फ़्लाइट बदल कर आना पड़ा, अबू हमाद ने कहा। दोनों ने बगलगीर होते हुए इस एहतियात को मलहूस खातर रखा था कि जैसे भी मुमकिन हो वो सामने कोने पे नस्ब कैमरे की रेंज में ना आ जाए। ये शॉर्ट सर्किट कैमरे थे, और जो हर वक्त घूमते हुए बाहर का मुकम्मल नज़ारा अंदर की स्क्रीनों को मुंतकिल कर रहे थे। ऐन इन लम्हात में जब कैमरे ने अपना रुख दूसरी तरफ बदला, अबू अहमद ने अपने लंबे कोट की जेब से एक छोटा सा पिस्तौल निकालकर इतनी फुर्ती से अबू हमाद की जेब में मुंतकिल किया था कि खुद अबू हमाद को भी एहसास ना हो सका। खुदा हाफिज़ ब्रदर, अगली मुलाकात अगर इस दुनिया में ना हुई तो जन्नत में ज़रूर होगी, कहकर अबू हमाद इससे अलग हो गया। यूनाइटेड या ब्रिटिश लाउंज की तरफ से बढ़ते हुए दोनों से एक बावर्दी शख्स ने दरियाफ्त किया था। ब्रिटिश, अबू अहमद ने कहा था। इस तरफ जनाब, इस शख्स ने साइफर मशीन की तरफ इशारा किया। अबू अहमद ने बड़े इत्मीनान से अपना बैग साइफर मशीन पर रखा और सिक्योरिटी क्लियर होने पर उठा लिया। इस दरमियान इसने कनखियों से अबू हमाद को यूनाइटेड एयरलाइन के इस काउंटर से मुल्हका इस रास्ते की तरफ घूमते हुए देख लिया था। अबू हमाद बड़े इत्मीनान से चलता हुआ इस बाथरूम के सामने तक पहुंच गया था, जिससे मुल्हका लाउंज में गेट नंबर 22 की कतार लगी हुई थी। गेट नंबर 22 पर ब्रिटिश एयरवेज की लंदन जाने वाली फ़्लाइट के मुसाफिर सवार हो रहे थे। यहाँ एक और साइफर मशीन नस्ब है, जिससे 2 बार हैंड बैग गुजारने के बाद गेट के दरवाजे पर मुस्तैद ब्रिटिश एयरवेज के 2 ऑफिसर सिर्फ इस मुसाफिर को गेट के अंदर जाने की इजाज़त देते थे, जिसका पासपोर्ट और टिकट वो चेक कर लेते। अमूमन ब्रिटिश एयरवेज के जहाज़ पर अपने प्यारों को रुखसत करने वाले इसी चौड़ रास्ते से घूमकर जहाज़ के दरवाजे तक आया करते थे।
سیکیورٹی حکام کو اس بات کا علم تھا، لیکن وہ مطمئن رہتے تھے کہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے چونکہ مسافروں کو ایک مرتبہ پھر تلاشی کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یوں بھی ٹکٹ اور ویزا کے بغیر کسی کو گیٹ کے نزدیک پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اس لیے غیر متعلقہ شخص کے لیے جہاز تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ یہاں مسافروں کو چھوڑنے کے لیے آنے والوں کا اجتماع خطرے کا باعث نہیں بن سکتا تھا۔ ابو احمد فلائٹ سے 2.5 گھنٹے پہلے یہاں پہنچا تھا۔ اسے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اپنے مہمان کا بے چینی سے انتظار کرتے، لیکن ابھی تک دور دور تک اسے اپنے مہمان کی آمد کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ سائفر مشین سے گزرنے کے بعد اس نے سامنے برٹش ایئر ویز کے کاؤنٹر کا رخ کرنے کی بجائے لاؤنج میں بچھی کرسی پر بیٹھنے کو ترجیح دی تھی۔ اس نے وقت گزاری کے لیے ایک بیگ سے کچھ کاغذات نکال کر انہیں پڑھنا اور ان پر نشانات لگانے شروع کر دیے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی مصروف کاروباری شخص ہے جو اس وقت بھی کوئی کاروباری الجھن سلجھا رہا ہے۔ سامنے کاؤنٹر پر مسافروں کی قطاروں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اچانک ہی اس کی مراد بر آئی جب اس نے سر کے درمیانی حصے پہ کپڑے کی گول ٹوپی رکھے ایک ڈھلتی عمر کے یہودی کو سائفر مشین سے اپنا سامان اٹھا کر اس طرف آتے دیکھا۔ ابو احمد اس شخص کو 1000 پردوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ آج 6 سال بعد اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، لیکن یہ چہرہ ایسا نہ تھا جو اسے مرتے دم تک کبھی بھول پاتا۔ یہ شمون تھا، تل ابیب کے انٹروگیشن سینٹر کا سابقہ انچارج، موساد کا اعلیٰ افسر، سینکڑوں بے گناہ فلسطینیوں کا قاتل۔ شمون نے اپنے ہاتھوں درجنوں فلسطینی بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور نوجوانوں کی جان لی تھی، لیکن آج تک اس نے کسی کو پستول کی گولی سے نہیں مارا تھا۔ وہ اپنی اس شہرت پر فخر کیا کرتا تھا کہ اس نے درجنوں فلسطینیوں کو اذیتیں دے دے کر سسک کر مرنے پر مجبور کیا تھا۔ موساد کے اس اذیت خانے میں جس کا وہ انچارج تھا، ایک بڑا مرتبان اس کی میز پر سجا رہتا تھا، جس میں اس کی درندگی کی بھیڑ چڑھنے والے بے گناہ فلسطینیوں کے جسم کے اتارے گئے کان محفوظ رہتے تھے۔ جب ان سے بدبو اٹھنے لگتی تو انہیں پھینک کر نئے گرفتاروں کے کان اس میں بھرنے شروع کیے جاتے تھے۔ وہ اپنے ہر شکار کا تعارف اس حوالے سے کرایا کرتا تھا۔ ابو احمد کو یاد تھا جب اسے اسرائیلی خفیہ پولیس نے استفادہ کے آغاز پر ایک روز اچانک ان کے ٹھکانے پر چھاپا مار کر گرفتار کیا تھا۔ یہ کوئی ایسا خفیہ ٹھکانہ بھی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جس کا مالک ان کا فلسطینی ساتھی ہی تھا، لیکن اس بات کا علم تو انہیں بعد میں ہوا کہ ان کا وہ ساتھی دراصل اسرائیلی خفیہ پولیس کا ٹاؤٹ تھا۔ اور ایک روز جب بیروت سے سرحد عبور کر کر آنے والے ایک فلسطینی مجاہد کو جو انتخاباتی تحریک کی کمان سنبھالنے کے لیے مرکزی کمان کی طرف سے اسرائیل میں داخل ہوا تھا، وہ اس ہوٹل میں اپنی میٹنگ میں لائے تو اچانک ہی اسرائیلی فوج نے ہوٹل کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ شاید اسرائیلی کمانڈر بہت پہلے سے منصوبہ بندی کرنے کے بعد یہاں چھپ گئے تھے اور ان کے اندر داخل ہوتے ہی وہ حرکت میں آ گئے تھے۔ مقابلہ کرنے کو ان کے پاس تھا ہی کیا، صرف ایک پستول، وہ بھی بیروت سے آنے والے مجاہد ساتھی کے پاس۔ گرفتاری تو یقینی ہے بردر، لیکن ہم آپ کو ضرور بچا سکتے ہیں، ابو احمد نے بیروت سے آنے والے ساتھی سے کہا جب اسرائیلی فوج کے کمانڈر نے انہیں ہاتھ کھڑے کر کے باہر آنے کی وارننگ دے رہا تھا۔ یہ بزدلی ہوگی ابو احمد، میں تمہارے ساتھ ہی گرفتار ہوں گا یا ہم سب فرار ہوں گے؟ نہیں بردر، خدا کے لیے واقعی حکمت کو سمجھو، اگر ہم سب پکڑے گئے تو تحریک ختم ہو جائے گی۔ ہماری جانوں سے زیادہ اہمیت اس وقت تحریک کو زندہ رکھنے کی ہے۔ یوں بھی ابھی تک اگلی پلاننگ کا علم تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ ادھر آؤ، اس طرف۔ اس نے قریباً ہاتھ کھینچتے ہوئے اس ہوٹل کے پچھلے دروازے کی طرف اسے کھینچا۔ اس دروازے کا راستہ مقبوضہ بیت المقدس کی اس گنجان آباد گلی میں کھلتا تھا، جس کے ہر مکان پہ کسی بھی فلسطینی مجاہد کے لیے محفوظ پناہ گاہ موجود ہوتی تھی۔ ابو احمد کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر ان کا کمانڈر کسی بھی طرح اس راستے سے نکل گیا تو انشاءاللہ غاصبوں کی دسترس سے محفوظ ہو جائے گا۔ 1 منٹ ٹھہرو، میں نے ابھی ہوٹل کا حساب بے پاک کرنا ہے۔ کمانڈر نے اچانک ہی پستول نکال کر چھوٹے سے ہال کمرے میں لگے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے اس منحنی سے عرب کو للکار کر رک جانے کا حکم دیا، جو کاؤنٹر کی آڑ لے کر شاید کسی عقبی دروازے سے بھاگ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے دین، اپنے وطن اور لوگوں سے بغاوت اور دشمن کا ایجنٹ بن جانے کے جرم
تمہیں سزائے موت کا حکم سنایا جاتا ہے، جس پر ابھی اور اسی وقت عمل ہوگا۔ کمانڈر کے منہ سے نکلے الفاظ نے اس کے چہرے کا رنگ زرد کر دیا تھا۔ ابو احمد تم، اس نے مدد کے لیے ابو احمد کو پکارا۔ چپ کرو غدار، کاش ہمیں کچھ مہلت مل جاتی، ہم تمہارے جسم کی ایک ایک بوٹی نوچ کر اس صحرائی گدھوں کی خوراک بنا سکتے تھے، کاش تمہیں اذیت ناک موت دی جا سکتی۔ ابو احمد نے دان پیستے ہوئے کہا، دیکھو تم لوگ بچ نہیں سکو گے، اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ تم سب کو۔ ابھی اس کی بات نامکمل ہی تھی جب کمانڈر کی پستول نے یکے بعد دیگرے 2 شعلے اگلے اور غدار اپنے ناپاک وجود کے ساتھ کاؤنٹر پر اوندھا گر پڑا۔ اچانک یہ خیال ابو احمد کے دوسرے ساتھی ہمدان کو سوجا۔ اس نے کاؤنٹر کے دوسرے سر پر جو موجود مٹی کے تیل کا چولہا کاؤنٹر پر الٹ دیا اور اپنے پاس موجود ماچس کی جلتی ہوئی تیلی اس طرف پھینک دی۔ چند سیکنڈ کے اندر ہی 3 عمل وقوف وزیر ہو گئے۔ کمانڈر فی امان اللہ کہہ کر ہوٹل کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ مقامی آبادی کے مجاہدین نے جب اسرائیلی فوجیوں کو ہوٹل گھیرے میں لیتے ہوئے دیکھا تو وہ صورتحال کی نزاکت جان گئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے مکانوں اور گلیوں کی بتیاں بند کر دی تھیں۔ یہ اندھیرا گھیرے میں آنے والے مجاہدین کو فرار ہونے میں سہولت بہم پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ پلک جھپکتے ہی آگ نے لکڑی کی اس عمارت کو بارود کے ڈھیر میں بدل دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی محفوظ دروازے سے ابو احمد اور ہمدان ہاتھ اٹھائے باہر نکل آئے۔ ان کے تعاقب میں ہوٹل میں موجود 3 دوسرے گاہک بھی باہر آ گئے تھے۔ اسرائیلی فوج چیلوں کی طرح ان پر لپکی اور انہیں اپنے ہاتھوں میں پکڑی بندوقوں کے بٹ اور ٹھوکریں مارتے ہوئے اپنے ٹرکوں کی طرف لے جانے لگی۔ آگ اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی کہ ان لوگوں کے لیے اندر موجود اپنے ٹاؤٹ کو بچانے کا کوئی راستہ باقی بچا ہی نہیں تھا۔ فوجیوں میں موجود موساد کے افسر نے اپنی قہرناک نگاہوں سے باری باری ان سب کا جائزہ لیا، پھر وہ احمد کی طرف لپکا۔ اندر کتنے لوگ موجود ہیں؟ مجھے کچھ علم نہیں۔ ہم تو ہاتھ اٹھائے باہر آنے کی تیاریاں کر رہے تھے جب اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے اتنی زور سے تھپڑ ابو احمد کے کان پر مارا تھا کہ اس کے کان کا پردہ پھٹتا محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مکھوروں میں موجود اس بوڑھی خاتون کی طرف پلٹا جو اپنے بچے کے ساتھ ہاتھ اٹھائے باہر نکلی تھی۔ اس نے بوڑھی لیکن جواں عزائم رکھنے والی مسلمان عورت سے یہی سوال دریافت کیا، مجھے علم نہیں، میں تو اپنے بیٹے کے ساتھ دوسرے کونے میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جب اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ہم تو آپ لوگوں کے للکارنے پر ہاتھ کھڑے کر کے دروازے کی طرف آ رہے تھے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ آگ کب اور کیسے لگی۔ محترم خاتون نے بڑے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ موساد کے کیپٹن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے اپنی ٹانگ پوری قوت سے بوڑھی عورت کے پیٹ میں ماری۔ وہ کراہتی ہوئی الٹ کر دوسری طرف جا گری۔ بوڑھی عورت کے نوجوان بیٹے نے ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کیپٹن نے ہوٹل سے برآمد ہونے والے تمام 9 گرفتاروں سے یہ سوال کیا تھا، لیکن اسے سب نے وہی جواب دیا تھا جو ابو احمد دے چکا تھا۔ ہر نئے گرفتار کے ساتھ اس نے یہی سوال دہرایا، پھر وہ کچھ سوچ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی ایک نوجوان لیفٹیننٹ کو اپنے قریب بلا کر کچھ ہدایت دی۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے اسرائیلی فوجیوں کے ایک ٹرک اور جیپ کو تیز رفتاری سے مقامی آبادی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ابو احمد سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ کمانڈر کی گرفتاری کے لیے گئے ہیں، لیکن وہ مطمئن تھا، اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اب تک تو ان کا کمانڈر محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گیا ہوگا، اور یہی ہوا۔ اس بات کا علم انہیں تل ابیب جانے کے بعد ہوا کہ اسرائیلی فوجیوں کو وہاں سے کچھ ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ان سب کو وحشیوں کی طرح مارتے پیٹتے اسرائیلی اپنے ٹرکوں تک لائے اور نیم بے ہوش 9 گرفتاروں کو اپنے ٹرک میں پھینک کر اپنے ایک اڈے کی طرف لے گئے۔ یہاں 3 روز تک جن کو اذیت ناک تفتیشی مراحل سے انہیں گزرنا پڑا، وہ ابو احمد کی زندگی کا بڑا بھیانک اور کبھی نہ بھولنے والا حادثہ تھا۔ 3 دن تک جب ان دونوں کو مار کر ادموا کر دیا گیا تو چوتھے روز ابو احمد اور ہمدان کو ان کے
درد سے ٹوٹتے اور زخموں سے چور بدن کے ساتھ ایک فوجی جہاز میں راتوں رات تل ابیب پہنچا دیا گیا تھا۔ تل ابیب کے جس ٹارچر کیمپ میں پہنچایا گیا، اس کی داستانیں دونوں بچپن ہی سے سنتے آ رہے تھے۔ یہاں سے تو اول کوئی خوش نصیب ہی بچ کر زندہ واپس آتا تھا، اور اگر کوئی آ بھی جاتا تو مکمل جسم کے ساتھ شاہد ہی کبھی واپس لوٹتا ہو۔ مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی کا کان کٹا ہوا نظر آتا تو لوگ جان جاتے کہ یہ بدنصیب تل ابیب کے ٹارچر سیل سے ہو کر واپس لوٹا ہے۔ بیشتر لوٹنے والے چلنے پھرنے سے محتاج تھے، یہاں وہ بدقسمت عورتیں بھی موجود تھیں جن کے جسموں کو اذیت ناک مراحل سے گزرنے کے بعد سگریٹوں سے داغدار کیا جاتا تھا، لیکن جو بے گناہ ثابت ہوتی تھی۔ ان کا اگر کوئی گناہ تھا تو صرف اتنا کہ وہ فلسطینی ہیں، اور ان کا تعلق ایک ایسی بدبخت قوم سے ہے جو 50 سال ظلم و ستم کی چکی میں پسنے کے بعد بھی اپنا حق مانگ رہی تھی، جبکہ اصولاً انہیں اب تک اپنا حق کے آزادی سے دستبردار ہو کر بغیرتوں جیسی زندگی جینا چاہیے تھا، بالکل ایسی زندگی جس کا تصور سپر پاور کے ہاں پایا جاتا تھا۔ شمعون سے ابو احمد کا پہلا تعارف اسی مذبح خانے میں ہوا تھا۔ وہ لوگ رات گئے تل ابیب کے اس انٹروگیشن سینٹر تک پہنچے تو ہوائی اڈے سے ہی ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر دونوں ہاتھ ہتھکڑیوں سے بازوؤں کے پیچھے باندھ کر انہیں اسرائیلیوں نے قمیض کے کالروں سے پکڑ کر ٹرک میں پھینکا تو، اور اسی طرح سفر کرتے ہوئے انٹروگیشن سینٹر تک لائے گئے تھے۔ ان کی آنکھوں پر پٹی اتنی کس کر باندھی گئی تھی کہ دونوں خود کو اندھا محسوس کر رہے تھے۔ ہوائی اڈے سے انٹروگیشن سینٹر تک انہیں اپنے جسموں پر لگنے والی ضربات کی گنتی بھول چکی تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مسلسل مار کھاتے تھے، اب ان کے جسم ہی بے حس ہو چکے تھے۔ جب ان کی آنکھوں سے پٹی کھول کر ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اتار کر انہیں 2 الگ الگ کوٹریوں میں پھینکا گیا تو دونوں کو کافی دیر تک کچھ نظر ہی نہ آیا۔ 6 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد ابو احمد نے ہمدان کو ہی نہیں دیکھا۔ اسے صرف اتنا علم تھا کہ شمعون نے اس کے ساتھی کے جسم سے مختلف مراحل میں گوشت اتار کر اسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ اس بری طرح مسخ ہو چکا تھا کہ اس کی شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی اور نہ پہچاننی ممکن تھی۔ ایک روز رات کی تاریکی میں اس کی مسخ شدہ لاش اسرائیلی درندے مقبوضہ بیت المقدس میں اس کے گھر کے سامنے پھینک کر چلے گئے تھے۔ اس بدقسمت بستی کے مکینوں کے لیے یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، یہ تو یہاں کا معمول تھا۔ آئے روز کسی نہ کسی مسلمان مرد عورت کو اغوا کر لے جانا اور پھر اس کو معذور یا مردہ حالت میں پھینک کر چلے جانا اسرائیلیوں کا وتیرہ تھا۔ کئی مرتبہ جان پر کھیل کر فلسطینیوں نے یہ واقعات شواہد کے ساتھ بین الاقوامی پریس تک پہنچائے تھے، لیکن یا تو وہ شائع نہ ہو سکے۔ اگر کسی نے جان پر کھیل کر انہیں شائع کر ہی دیا تو مہذب اقوام کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ خدا جانے اسرائیل کے حوالے سے فلسطینیوں پر بہیمیت کی کس خبر کو مغربی پریس کیوں برداشت نہیں کرتا تھا؟ محض اقوام کی زبانوں پر تالے کیوں لگ جاتے تھے؟ انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں کی بیان بازی اور چیخ و پکار کا کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا تھا؟ جب اسے شمعون کے سامنے پیش کیا گیا تو ابو احمد کی حالت ایسی تھی کہ اس کے پاؤں ڈھنگ سے زمین پر نہیں لگتے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوا تھا۔ حسب معمول اس نے اپنے سامنے شیشے کے ایک بڑے جار میں مظلوموں کے جسموں سے نوچے گئے کان سجا رکھے تھے۔ اگر تم فلسطینی ہو تو میرا نام ضرور جانتے ہوگے۔ بیت المقدس اور حیفا کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد سب سے پہلے میرے ظلم و ستم کی داستانیں سناتی ہیں۔ اس نے قہقہ لگاتے ہوئے سیگار سلگایا۔ سیگار کا دھواں اس کے منہ پر پھینکتے ہوئے ابو احمد سے مخاطب ہوا۔ میں تم سے کسی صورت یہ وعدہ نہیں کروں گا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر تم میرے 2 سوالوں کا جواب صحیح دے دو تو تمہیں کچھ رعایت ضرور مل جائے گی۔ ابو احمد کو اس کا مکروہ چہرہ ڈھنگ سے دکھائی اور اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ لوگ جو انہیں یہاں تک لائے تھے وحشیوں کی طرح بیت المقدس سے تل ابیب تک انہیں مارتے پیٹتے آئے تھے۔ اس دوران انہیں کسی ایک وقت بھی ڈھنگ کا کھانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ انہیں اتنا ہی کھانا دیا جاتا کہ ان کو زندہ رہنے کے لیے جو کافی ہوتا۔ میرا پہلا سوال ہے کہ بیروت سے تمہارا جو ساتھی آیا تھا وہ کہاں ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہوٹل کو آگ کس نے لگائی؟ میں جانتا ہوں کہ تم میری آواز سن رہے ہو اور اس وقت تک سوچنے سمجھنے سے آری نہیں ہوئے۔ میں تم پر یہ واضح کر دوں کہ میرے سوالات کے جوابات تمہیں دینے ہوں گے۔
تمہاری زبان نہیں دے گی تو تمہاری ہڈیاں دیں گی. میں ایک ایک کر کے تمہارے جسم کی ساری ہڈیاں توڑ دوں گا. تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں تم سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی چھین لوں گا. کیا تم ایک مخبوط الحواس اپاہج کی زندگی گزارنا پسند کرو گے؟ شامون نے اس کے منہ کے قریب ایک مرتبہ پھر اپنے حلق میں موجود سگار کا دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، مجھے ان باتوں کا کچھ علم نہیں. میں تو ہوٹل میں حسب معمول قہوہ پینے گیا تھا. فوج نے ہوٹل کو گھیرے میں لے لیا. ہم لوگ باہر آنے لگے تو ہوٹل کو آگ لگ گئی. ابو احمد کے قدم ضرور ڈگمگا رہے تھے لیکن عزائم نہیں. شامون کی ہوں خاصی لمبی تھی. تو یہ بات ہے. اس نے کمرے میں موجود 2 سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے بجلی کی سی پھرتی سے ابو احمد کے دونوں ہاتھ لوہے کے مضبوط کنڈوں سے جکڑ کر اسے ایک کرسی پہ بٹھا دیا. اس کرسی نے آج تک نہ جانے کتنے بے گناہوں کا خون چوسا تھا. اس کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ اس کا جسم حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا. کیوں نہ میں پہلے تمہارے جسم کا امتحان لے لوں. اتنا کہتے ہوئے وہ گھوم کر ابو احمد کی پشت پر پہنچا اور جلتا ہوا سگار اس کے دونوں کندھوں کے درمیان لگا دیا. ابو احمد کی قمیض کی مدافعت کرتی آگ اس کے گوشت کو جلانے لگی تھی. وہ شدت کرب سے چلاتے ہوئے شامون کو گالیاں دے رہا تھا لیکن جواب میں شامون کے کہکے کمرے کے در و دیوار ہلا رہے تھے. ان کہکاؤں میں ان کے دونوں جلاد سپاہی بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے ان لوگوں کا دل پسند مشغلہ رہا ہو. جیسے جیسے ابو احمد کی چیخیں بلند ہو رہی تھی اس کے ساتھ ان کے کہکے بلند ہو رہے تھے. وہ بچوں کی طرح ناچتے ہوئے اس کی چیخوں پر اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کر رہے تھے. شامون چند سیکنڈ کے لیے اس کے جسم پر سگار سے آتشی ضرب لگاتا رہا، پھر سگار کا کش لے کر دھواں اس کی طرف اچھال دیتا. یہ شیطانی عمل کب تک جاری رہا اس کا احساس ابو احمد کو نہ ہو سکا. اسے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کب بے ہوش ہوا اور وہ درندے اسے اٹھا کر کوٹھڑی میں پھینک گئے. ابو احمد کو ہوش دوپہر کے بعد اس وقت آئی جب کسی نے اس کی کوٹھڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے منہ پر پانی پھینکا. آنے والے کی شکل بھی وہ ڈھنگ سے نہ دیکھ پایا. اس نے مٹی کے پیالے میں شوربہ نما کوئی چیز اس کے آگے اس طرح رکھی جیسے کتے کے سامنے راتب پھینکا جاتا ہے اور عبرانی زبان میں بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا. ابو احمد کو پانی کی طلب بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی. کوٹھڑی کے کونے میں موجود مٹی کی سرائی سے اس نے جیسے تیسے کچھ پانی اپنے حلق میں اونڈیلا. اسے اپنی پشت پر انگارے دہکتے محسوس ہو رہے تھے. شامون نے جسم ایسی جگہ سے جلایا تھا کہ وہ اپنا زخم بھی نہ دیکھ پائے اور اس کی کسک سے تڑپتا ہی رہے. ظلم ڈھانے کا یہ سائنٹیفک انداز ایک یہودی کے سوا اور کون جان سکتا تھا. اسے انتہائی صبر کا مظاہرہ کرنا تھا. یہی اسے سکھایا اور سمجھایا گیا تھا. اسے بتایا گیا تھا کہ ظلم کی یہ رات بہت طویل ہے اور اس کا سویرا ابھی بہت دور ہے. انہیں بڑے حوصلے اور استقلال سے اس صبح کا امید کا انتظار رکھنا ہے. اس صبح امید کی راہ میں وہ اپنی جانوں کے نذرانے دیتے چلے آ رہے تھے. جانے ان کے جسموں کو دم پیدائش ہی جبر سہنے کی عادت پڑ جاتی تھی. کون سی ایسی فلسطینی ماں تھی جس کی کوکھ سے جنم لینے والا بچہ یہ نہ جانتا ہو کہ اس کی ماں پر اس کے جنم سے پہلے تشدد کے پہاڑ توڑے گئے تھے. وہ آہنی ارادوں والی ماؤں کے سپوت تھے جو ہاتھوں میں پتھر اٹھائے صہیونی آتش آہن کے سیلاب کو روکنا چاہتے تھے. حسن جنبلاط کی گرفتاری ابو احمد کے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی. ایسا اکثر ہوتا تھا کہ ان کا ایک گرفتار ہونے والا ساتھی اپنے پہلے سے گرفتار شدہ ساتھی کو چند دنوں یا چند گھنٹوں کی اذیت سے بچانے کے لیے اپنے کسی بھی جرم آزادی میں اس کا نام لے دیا کرتا تھا. اس کے ساتھ ہی اسرائیلی انٹیلیجنس کے لوگ حرکت میں آ جاتے اور اس کے ساتھی کو مذبح خانے میں لے آیا کرتے تھے تاکہ دونوں کی تفتیش اکٹھی کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کر لے. حسن جنبلاط کے ساتھ مل کر ابو احمد نے اسرائیلی فوجیوں کو ناکو چنے چبائے تھے اور حسن کوئی معمولی مجرم نہیں تھا. جانے کتنے صبر آزمائے مراحل سے گزرنے کے بعد ان لوگوں نے اسے گرفتار کیا تھا. حسن جنبلاط کو علم تھا کہ اس کا دوست گزشتہ 1 ہفتے سے شامون درندے کے قبضے میں ہے اور اب اس کے جسم کو بھلے چند دنوں یا چند گھنٹوں میں ہی صحیح کے لیے کچھ مہلت ضرور درکار ہے.
رات ڈھلے تک کسی نے اسے کچھ نہیں کہا. شاید اس درمیان شامون اس کے ساتھی ہمدان پر اپنا ستم آزما کر رہے تھے. اچانک ہی رات کے ایک پہر ڈھلنے کے بعد جب وہ اوندے منہ لیٹا اپنے زخموں کی اذیت کو محسوس کر رہا تھا، اس نے 2 فوجیوں کو اپنی کوٹھڑی کی طرف بڑھتے دیکھا. ابو احمد سمجھ گیا کہ اس کی باری پھر آ گئی ہے. وہ ذہنی طور پر خود کو آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کرنے لگا. اٹھو اٹھو، ایک سپاہی نے کوٹھڑی کے دروازہ کھولتے ہوئے کہا. دوسرے سپاہی نے گالیاں بکتے ہوئے اس کی پسلیوں پر اپنے بوٹ کی ٹھوکر ماری اور اسے کھڑا ہونے کا حکم دیا. صبر اور رضا کا پیکر فلسطین کا سپوت اپنے قدموں پر اٹھ کھڑا ہوا. اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی سمت ہتھکڑی لگا کر کس دیا گیا، آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور اس کے دونوں بازوؤں میں ہاتھ دے کر دونوں سپاہی سے بھگاتے ہوئے ایک جیپ تک لائے اور جیپ میں پھینک دیا. کچھ بتایا نہیں گیا تھا، لیکن وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ان کی منزل اس مرتبہ شامون کا مکروہ چہرہ نہیں کوئی اور ہے. 1 گھنٹے تک جیپ تل ابیب میں دوڑتی رہی، پھر اس کے ہاتھ کھول دیا گیا اور اسے جیپ سے نیچے اتار کے اس کی آنکھوں سے پٹی بھی کھول دی گئی. ابو احمد کی آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس نے خود کو مسلح فوجیوں کی ٹولی کے درمیان گھرے ہوئے پایا. ایک لمبے تڑنگے یہودی فوجی افسر کو اس نے اپنی طرف آتے دیکھا، جس نے اچانک ہی ٹارچ کی روشنی اس کے منہ پر ڈالی تھی. ابو احمد کی آنکھیں چندھیا گئی تھی. فوجی افسر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر اطمینان ظاہر کیا اور ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی. ایک فوجی نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا. قریباً 10 منٹ تک پیدل چلنے کے بعد ابو احمد کو جہاز کے انجن کی مانوس آواز سنائی دی. وہ کسی فوجی ہوائی اڈے پر موجود تھا اور اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی منزل پھر کوئی دوسرا شہر ہے، شاید نیا عقوبت خانہ، یا پھر اس کے کسی ساتھی کی طرف سے اس کو چند گھنٹوں یا چند دنوں کے لیے شامون کی دستک خباثت سے بچائے رکھنے کی تدبیر. بات کچھ بھی رہی ہو، یہ لمحات غنیمت تھے. اس کی آنکھوں سے اب پٹی اتار دی گئی تھی اور اسے ایک جیپ میں بٹھا کر رن وے کے اس سرے کی طرف لے جایا جا رہا تھا جہاں ایک کونے میں ایک چھوٹا فوجی جہاز کھڑا تھا. بندوق کی زد پر اسے جہاز میں سوار کروا دیا گیا اور جہاز میں اس کے سیٹ کے گرد مسلح اسرائیلی کمانڈرز موجود تھے. شاید وہ یوروشلم جا رہے تھے. ابو احمد نے جو سوچا وہی سچ تھا. ان کی منزل یروشلم تھی. ابھی تک کسی سپاہی نے اس سے بات نہیں کی تھی، کسی نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا. وہ لوگ عربی کی بجائے اپنی زبان عبرانی میں بات چیت کر رہے تھے. کبھی کبھی ان میں سے کوئی انگریزی کا فقرہ بھی بول دیتا تھا. آپس میں خوشگپیاں کرنے انہوں نے اپنے پاس سے پہلے موجود شراب کی بوتلیں کھول دیں اور گلاسوں کا بھی تکلف نہیں کیا تھا. اس کی سیٹ بیلٹ باندھنے کے بعد جب ابو احمد کو صرف یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اس نے سیٹ بیلٹ کو ہاتھ نہیں لگانا اور اپنی نظریں بھی سامنے رکھنی ہیں. اس کی سیٹ والی کھڑکی بند تھی. اگر کھلی بھی ہوتی تو رات کے اندھیرے میں وہ باہر کیا دیکھ پاتا. وقت کا احساس کہیں کھو گیا تھا. اس کے جسم میں ابھی تک شامون کی سلگائی ہوئی برقی لہریں دوڑ رہی تھی. بھوک اور پیاس سے وہ بے حال ہوا جاتا تھا، لیکن اس کی قومی غیرت نے ان موذیوں سے کچھ مانگنے کو گوارا نہ کیا اور چپکا بیٹھا رہا. جانے کتنی دیر تک اس کا سفر جاری رہا. جب جہاز نے مشرقی یروشلم کے اس چھوٹے سے عارضی فوجی ہوائی اڈے پر لینڈ کیا تو رات بہت گہری ہونے لگی تھی. صحرا کی وہ رات ستاروں کے بغیر زمین پر اتری تھی. شاید بادلوں نے اس کے لیے ابر رحمت بننا تھا، شاید قدرت کو اس کے صبر پر رحم آ گیا تھا. جہاز سے اترنے کے بعد اس کی آنکھوں پر دوبارہ پٹی باندھ دی گئی اور اسے جیپ میں بٹھا کر وہ لوگ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے. اس مرتبہ اس کے ہاتھوں کو باندھا نہیں گیا تھا، البتہ انہیں اپنے گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھنے کا حکم ملا تھا. آسمان پہلی مرتبہ زور سے دھاڑا تو کمانڈر اسد نے بے اختیار آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا دی. الحمدللہ، اس نے کلمہ تشکر ادا کیا. ہوائی اڈے سے فوجی انٹروگیشن سینٹر کی طرف آنے والی واحد سڑک پر انہوں نے گھات لگا رکھی تھی. جہاز کی آواز سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جہاز آ گیا ہے. کمانڈر اسد نے اپنے پاس موجود واحد نائٹ ویژن رات کے اندھیرے میں دیکھنے والی اینک اپنی آنکھوں سے لگا رکھی تھی اور اس کی آنکھیں سڑک پر دور تک دن کے اجالے کی طرح دیکھ رہی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بے قراری بڑھتی چلی جا رہی تھی. اچانک ہی اس کی مراد بار آئی جب اسے دور سے ایک فوجی ٹرک آتا دکھائی دیا.
اپنے ساتھ موجود مجاہد کے کندھے پر ہاتھ مار کے اس نے مخصوص سگنل دیا اور اسے نائٹ ویژن تھما دی۔ مجاہد نے اپنی آنکھوں سے نائٹ ویژن لگا کر چند سیکنڈ بعد اتار دی اور وہ بجلی کی سی پھرتی سے اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ کمانڈر اسد کے ساتھیوں نے اشارہ ملتے ہی اپنی پوزیشنیں سنبھال لی تھی۔ اسرائیلی فوجی اپنی فوجی تربیت کے مطابق جا رہے تھے۔ آگے مسلح فوجیوں کا ایک ٹرک تھا جس کے پیچھے جیپ میں اس کا گروپ کمانڈر اور اس کے ساتھی ابو احمد کو قابو کیے بیٹھے تھے۔ جنگی تربیت کے مطابق دونوں اپنے درمیان میں 20-25 گز کا فاصلہ رکھ کر چل رہے تھے۔ جیسے ہی ٹرک ایک مخصوص مقام پر پہنچا، کمانڈر اسد کے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دب گیا۔ زمین میں دبا بم ٹرک کے عین درمیانی حصے کے نیچے پھٹا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرک کے اپنے سواروں سمیت پر خچے اڑ گئے۔ گو کہ ایک ہی دھماکہ کافی تھا، لیکن احتیاطاً اس نے چند گز آگے دبے دوسرے زمین دوز بم کا بٹن بھی دبا دیا۔ یک کے بعد دیگرے دو زوردار دھماکوں اور اگلے ٹرک کے اڑنے والے پرخچوں نے جیپ کے ڈرائیور کو چند ثانیے کے لیے بکھلا کر ہی رکھ دیا۔ اس کا پاؤں پوری قوت سے بریک پر پڑا۔ جیپ کو زوردار جھٹکا لگا اور اسرائیلی فوجیوں سے پہلے اس جیپ سے باہر گرنے والا ابو احمد تھا۔ اس کے کانوں نے دونوں دھماکوں کی آواز اور اب جیپ کو لگنے اور والے جھٹکوں کا اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی مدد کو آ گئے ہیں۔ اپنے وجود میں بچی کچی تمام تر توانائیوں کو سمیٹ کر اس نے اپنی بائیں سمت چھلانگ لگائی تھی۔ ہاتھوں کا کھلا ہونا اس کے لیے عطیہ خداوندی ثابت ہوا۔ زمین پر گرتے ہی اس نے ریت میں لوٹنیاں لگانی شروع کر دی اور لڑکھڑاتا ہی چلا گیا۔ اپنے جسم کا توازن قائم ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں سے بندھی پٹی اتار کر پھینکی اور وہیں زمین سے چپک کر رہ گیا۔ اس کے جسم کی ساری تکلیف جانے کہاں ہوا ہو گئی تھی۔ بھوک پیاس کا احساس دم توڑ گیا تھا۔ اپنے تعاقب میں اسے زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ یہ اس ہینڈ گرنیڈ کی آواز تھی جو ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے جیپ پر پھینکا تھا۔ پر فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید اس کے ساتھیوں اور اسرائیل کے محفوظ صفائیوں کے درمیان ٹھن چکی تھی۔ ابو احمد کو چند سیکنڈ بعد ہی اپنی پشت پر مہربان ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے زمین سے شتر مرغ کی طرح گردن موڑ کر دیکھا۔ آنکھوں سے نائٹ ویژن لگائے بیروت سے آنے والا ان کا ساتھی کمانڈر اسد اس کے پیچھے موجود تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ یہ خوشی کے لمحات چند ثانیوں پر ہی محیط تھے۔ کمانڈر اسد اسے اپنے ساتھ قریباً گھسیٹتا ہوا درختوں کی جھنڈ کی طرف لے جا رہا تھا جہاں تازہ دم اونٹ ان کے منتظر تھے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اس نے سب سے پہلے پانی کی چھاگل ابو احمد کی طرف بڑھائی، جس نے بڑے صبر سے گھونٹ گھونٹ پانی حلق سے اتارا، پھر جو کی روٹی میں لپٹا گوشت کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ابھی انہوں نے اپنے سفر کا آغاز ہی کیا تھا جب اچانک ابر رحمت جوش میں آ گیا۔ ان کے باقی ساتھی الگ الگ ہو کر اپنی منزل کو چلے تھے۔ اب دونوں نے اکٹھے محفوظ مقام تک جانا تھا، جہاں جانے کے لیے کتنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ان کی سلامتی کے لیے دعا گو تھے۔ یہ ان کی خوش قسمتی کی انتہا تھی کہ بارش شروع ہوگی، ورنہ شاید انہیں 15-20 منٹ کی یہ مہلت بھی میسر نہ آتی اور اپنی طاقتور سرچ لائٹوں کے ساتھ اسرائیلی فوجی ہیلی کاپٹر ان کے شکار کو نکل آتے۔ صحرا کی بارش ان کے اونٹوں کے قدموں کے نشانات بھی مٹاتی چلی جا رہی تھی۔ جسم میں پانی اور غذا جانے سے ابو احمد کو نئی زندگی کا احساس ہوا۔ اس کی توانائیاں آزادی کا احساس ہوتے ہی واپس لوٹنے لگی تھی۔ بارش کے قطرے اس کے جسم کی دہکتی آگ پر پھوہار رکھتے چلے جا رہے تھے۔ بارش جاری تھی جب وہ اپنے محفوظ ٹھکانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انتقام باب نمبر 2۔ دریائے اردن کو کسی محفوظ مقام سے انہوں نے اسی رات عبور کر لیا تھا۔ 15-20 روز تک اس کے جسم کے زخموں کا علاج ہوتا رہا۔ اس کے جسمانی زخم تو آہستہ آہستہ منتمل ہوتے گئے، لیکن روحانی گھاؤ بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اسی کیمپ میں اسے علم ہوا کہ شامون نے اس کے فرار کا انتقام اس کے ساتھی ہمدان سے لیا تھا، اور اس کی لاش جب حیفا میں اس کے گھر کے باہر پھینکی تو اس کے بدن کی قریباً ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ جلا کر مسخ کر دیا گیا تھا، لیکن اتنا
نہیں کہ اس کی شناخت نہ ہو پاتی۔ حسن جنبلاط کو اسرائیلی فوجیوں نے اس طرح اذیتیں دے دے کر مار ڈالا تھا کہ وہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ اس نے تل ابیب سے ابو احمد کی اطلاع اپنے ساتھیوں تک کس طرح پہنچائی۔ حسن جنبلاط کے زخم جسم میں گولیاں اتار کر وہ لوگ اسے بھی ایک روز فلسطینیوں کی ایک بستی کے باہر پھینک کر چلے گئے تھے۔ ابو احمد کے دل میں شامون کے لیے پہلے سے موجود نفرت دو چند ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا کہ شامون کو موت کی گہری نیند سلانا ہے۔ وہ تل ابیب واپس جا کر ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کا انتقام اس موذی کو مار کر لینا چاہتا تھا، لیکن سب کچھ اس کی مرضی پر منحصر نہیں تھا۔ ایک تنظیم سے وہ بندھا ہوا تھا، ایک نظم و ضبط کا پابند تھا، اور اس کی تنظیم کی طرف سے پہلی ترجیح اس کی تعلیم کو دی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کو تربیت یافتہ انجینئر اور ڈاکٹروں کی ضرورت تھی، اور ابو احمد میں ایک شاندار انجینئر بننے کے تمام جوہر موجود تھے۔ ایک روز اسے فلسطینیوں کی اس بستی سے لندن کے اسکول آف انجینئرنگ میں منتقل ہونا پڑا، جہاں اس نے انجینئرنگ کی اعلیٰ ڈگری کے ساتھ ساتھ یہاں کی شہریت بھی حاصل کر لی۔ اس درمیان تحریک آزادی سے جڑا رہا، پھر اسے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانا پڑا، جہاں اس کی ملاقات ابو حماس سے کروائی گئی، جو یہاں میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا خوشگوار ترین لمحہ تھا جب اسے بتایا گیا کہ انہوں نے نیو یارک کے ہوائی اڈے پر موساد کے قصائی اور فلسطینیوں کے قاتل شامون کو موت کی گہری نیند سلا کر اپنے دل و دماغ پر سالوں سے بڑا بوجھ اتارنا ہے۔ شامون کی خدمات موساد نے اسرائیلی وزارت خارجہ کو سونپ دی تھی۔ وہ آج کل امریکہ میں موجود اسرائیلی سفارت خانے میں اپنی اہم خدمات انجام دے رہا تھا۔ ان خدمات کی نوعیت سے CIA اور FBI سے زیادہ خود فلسطینی آگاہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بظاہر تخریب کاروں کی گرفتاری میں مدد دینے کے پروگرام کی آڑ میں شامون دراصل امریکہ میں موجود فلسطینی طالب علموں کے خلاف جعلی ثبوت اکٹھے کر کے امریکی حکام کو گمراہ کرنے کے مشن پر آیا تھا۔ اس کی امریکہ میں آمد کے بعد سے فلسطینیوں کی حمایت میں رسوا ہونے والے وہ غیر ملکی دانشور اب تک اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اٹلی کے ایک اسکالر جو اپنی یہودی دشمنی کے لیے مشہور تھے، ایک روز لاس اینجلس میں ایک تیز رفتار کار نے عین اس وقت اپنے ٹائر تلے کچلا تھا جب وہ معمول کے مطابق گھر سے سیر کرنے قریبی پارک کی طرف جا رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پولیس کو اس قتل کا کوئی بھی عینی شاہد نہ مل سکا۔ انہیں علم ہی نہ ہو سکا کہ کار کس سمت سے آئی اور پروفیسر کو مار کر کس طرف نکل گئی۔ صرف ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم سے اندازہ ہوا کہ انہیں کار کے ٹائروں تلے کچل کر مارا گیا ہے۔ پولیس نے اسے اتفاقی حادثہ قرار دیا اور مارنے والے مغرور کار سوار کی تلاش میں ناکامی کا اعتراف کر لیا تھا۔ دوسری موت جرمنی کے ایک سفارتکار کی تھی، جس کے متعلق موساد کو شک تھا کہ وہ فلسطینی تحریک آزادی کا معاون ہے، اور جرمنی میں اس کی مدد سے فلسطینیوں نے دوستوں کا ایک گروپ جمع کر لیا ہے۔ اس سفارتخانت کو اس فردکار کو جس پراسرار طریقے سے موت کی گہری نیند سلایا گیا تھا، وہ طریقہ صرف موساد ہی اپنا سکتا تھا۔ ایک اور جرمن سفارتکار نیو یارک کے ڈاؤن ٹاؤن کسی کام کے لیے گئے تھے۔ جب وہ 43 ایونیو میں واقع ایک بلڈنگ کی لفٹ سے باہر نکلے تو چند قدم کے آگے چلنے کے بعد ہی گر پڑے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ دل کے دورے سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ فلسطینی جانتے تھے کہ ایسا گھناؤنا ہتھیار صرف موساد ہی اپناتا ہے۔ موساد کے کسی ایجنٹ نے سفارتکار کے جسم میں نامحسوس طریقے سے وہ سرنج لفٹ میں لگا دی تھی جس میں موجود زہر ایک لمحے کے اندر جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اور محض 2 یا 3 منٹ بعد اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کمال کی بات تو یہ تھی کہ اس زہر کے شکار کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا یہی بتایا کرتی تھی کہ اس کا موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوا ہے۔ کمال کی بات تھی کہ اس زہر کے شکار کی پوسٹ مارٹم رپورٹ یہی بتایا کرتی تھی کہ اس کی موت دل کا دورہ پڑنے سے واقع ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں موجود زہریلے مادوں کا اتنا گھناؤنا استعمال موساد کا خاصا تھا۔ موساد میں موجود دہشت گردی کا مخصوص سیل انسانی ہلاکت کے نت نئے طریقے جاننے کے لیے مسلسل تجربات کرتا رہتا تھا۔ ان طریقوں میں یہ احتیاط ملحوظ خاطر رکھی جاتی تھی کہ مرنے والے کی موت بالکل طبیعی لگے۔ 5 فلسطینی نوجوانوں کو اب تک شامون جعلی ثبوتوں کے ساتھ امریکی جیل خانوں میں پہنچا چکا تھا، اور اسرائیل کے بعد اب امریکہ میں فلسطینیوں اور ان کے حمایتیوں کے لیے دہشت کی علامت بنتا جا رہا تھا۔
امریکی انٹیلیجنس حکام اب اسے اپنے ملک کے لا اینڈ آرڈر میں مداخلت جاننے لگے تھے، خصوصاً جرمن سفارتکار کی موت کے بعد جب سفارتی محاذ پر امریکہ اور جرمن کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہوا تو پینٹاگون کو اس معاملے کا سیریس نوٹس لینا پڑا۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ معاہدہ کسی سطح پر موجود ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سفارتکار کو این جی پی قرار دیے بغیر اندر خانے ہی معاملات طے کر لیا کرتے تھے۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک روز اسرائیلی وزیر خارجہ کو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کی یہ درخواست موصول ہوئی کہ واشنگٹن میں موجود اپنے تھرڈ سیکورٹی شمون کی خدمات فی الوقت کسی اور ملک کو منتقل کر دی جائیں، کیونکہ جرمن کا دباؤ امریکہ پر مسلسل بڑھ رہا ہے اور اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ معاملہ پریس میں نہ چلا جائے۔ اسرائیل وزارت خارجہ نے پہلے تو حسب روایت اس بات پر زبردست ناراضگی کا اظہار کیا، پھر شامون کو واپس اسرائیل بلانے کے بجائے اس کا تبادلہ لندن میں اپنے سفارت خانے میں کر دیا۔ اپنے دوستوں کی مدد سے فلسطینیوں کی انٹیلیجنس نے شامون کی مصروفیات پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ شامون کو امریکہ میں کیے گئے اس کے جرائم کی سزا امریکہ میں ہی دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے منصوبہ تیار کیا تھا اور اب ابو احمد بھی برٹش ایئر ویز کی اس پرواز کے ذریعے سفر کر رہا تھا جس میں شامون کو لندن جانا تھا۔ شامون چپ چاپ اپنا بیگ تھامے فرسٹ کلاس کی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ اسے احساس ہی نہ ہو سکا کہ ابو احمد اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ یوں بھی وہ ابو احمد کو اب شاید کبھی پہچان نہ پاتا، کیونکہ اس نے اپنا نام اور حلیہ تبدیل کر لیا تھا اور وہ برطانوی شہری کے ساتھ لندن میں زندگی گزار رہا تھا، شہریت کے ساتھ۔ اس کی طرف ایک نظر دیکھنے یا اس سے گفتگو کرنے کے بعد کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ عربی نوجوان ہے۔ ابو احمد نے اپنی بات چیت چال ڈھال سب کچھ مغربی سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ ایک اس کا دل تھا جو ابھی تک فلسطینی تھا، یا پھر اس کا ایمان جو سلامت تھا، اس عزم کے ساتھ کہ ایک روز اس طویل اور تھکا دینے والی جنگ کا خاتمہ ہو کر وہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ اپنی آزاد سرزمین پر سانس لے گا۔ ابو حماد نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی، وہ دوبارہ واپس آیا اور جب اس نے ابو احمد کو شامون کے پیچھے قطار میں لگتے دیکھا تو چپ چاپ اپنی جگہ واپس چلا گیا، جہاں سے وہ شامون کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ اپنے کام کے خاتمے پر اس نے فرار کے سارے راستے دل ہی دل میں دہرائے۔ اب وہ ابو احمد اور شامون کی آمد کا منتظر تھا۔ ابو احمد اور شامون نے قریباً ایک ساتھ ہی سیٹ نمبر لیا تھا۔ اپنے بورڈنگ کارڈز ہاتھ میں پکڑے پہلے شامون اور پھر ابو احمد لائن سے باہر نکلے تھے۔ فرسٹ کلاس مسافروں کی حیثیت سے ان کے ساتھ ابھی سے خصوصی سلوک شروع ہو گیا تھا اور ایک مؤدب خاتون نے ان سے فرسٹ کلاس ویٹنگ روم میں شراب نوشی کی درخواست کی تھی۔ شامون نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے فرسٹ کلاس ویٹنگ روم کا رخ کیا تھا، جبکہ ابو احمد نے کسی دوست کی آمد کے پیش نظر وہیں ٹھہرنے کو ترجیح دی تھی۔ جناب والا، کسی بھی خدمت کے لیے ہچکچاہٹ محسوس نہ کیجیے، کہہ کر وہی خاتون شامون کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اس درمیان بمشکل ایک دفعہ شامون کی نظریں اس سے ٹکرائی۔ تھوڑی دیر بعد ہی جہاز میں چیک ان کا اعلان ہو گیا اور اس نے شامون کو فرسٹ کلاس ویٹنگ روم سے باہر نکلتے دیکھا۔ اس کا دل ایک مرتبہ پھر زور سے دھڑکا اور وہ شامون کا غیر محسوس انداز میں تعقب کرنے لگا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس سے آگے نکل گیا۔ اگلی سائفر مشین پر وہ شامون سے پہلے کلیئر ہوا تھا، اب بظاہر ڈپارچر لاؤنج میں سجی دکانوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب شامون کلیئر ہو کر آ گیا اور وہ اس سے چپک گیا، اب شامون کو اس نے اپنی ہمراہی میں موت کے منہ میں لے جانا تھا۔ حماد کی نظریں برٹش ایئر ویز کے مسافروں پر جمی ہوئی تھی جو گیٹ نمبر 22 کے سامنے رک کر وہاں کاؤنٹر پر موجود شخص کو اپنا پاسپورٹ اور بورڈنگ کارڈ دکھاتے اور آگے بڑھ کر جہاز کی طرف جانے والی سرنگ میں داخل ہو جاتے۔ اچانک اسے ابو احمد کی شکل دکھائی تھی جس نے اپنے آگے جانے والے یہودی کی نشاندہی ایک خاص انداز سے کر کے حماد کی طرف دیکھا اور پھر یہ دیکھ کر حماد نے اس کا اشارہ سمجھ لیا۔ مطمئن ہو کر اس نے گردن جھکا لی۔ حماد نے ڈھلتی عمر لیکن وحشت ناک چہرے والے یہودی شامون کو، جس نے اپنے سر پر گول ٹوپی جما رکھی تھی، دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اس کی رگوں میں بجلیاں کوندنے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے لمبے کوٹ کی جیب میں رینگ گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے یتیم کیا تھا۔ شامون نے اس کے باپ کو تل ابیب میں اذیتیں دے دے کر موت کی گھاٹ اتارا تھا اور اس کی بہن کو بے آبرو کر کے خودکشی پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی ماں کو ساری زندگی سے سکنے کے لیے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے شامون کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے دل میں اس شخص کے خلاف نفرت بھی اس کے ساتھ ساتھ پل کر جوان ہوئی تھی اور اس نے بڑی
چھوٹی عمر سے اپنے باپ کی لاش پر قسم کھائی تھی کہ وہ شامون کو موقع ملنے پر کتے کی موت دے گا۔ آج جب حالات نے اسے اپنا عہد وفا کرنے کی مہلت دی تھی تو اسے رہ رہ کر اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ وہ شامون کو ایسی موت کیوں نہیں دے سکتا جو اس کے تصورات میں آج تک پلتی رہی تھی۔ وہ اس درندے کو اسی طرح سسکا سسکا کر مارنا چاہتا تھا جس طرح شامون نے سینکڑوں فلسطینیوں کو مارا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں اس کے وجود کا انگ انگ توڑ کر اسے مرنے کے لیے تل ابیب کی گلیوں میں پھینکنے کی آرزو رکھتا تھا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی یا پھر شامون کی خوش قسمتی کہ وہ ایسی اذیت ناک موت سے محفوظ رہتا۔ ابو احمد نے شامون کے پیچھے اس طرح پوزیشن لے لی تھی کہ اگر وہ بھاگنے کی کوشش بھی کرے تو بھاگ نہ پائے۔ حماد نے کوشش یہی کرنی تھی کہ وہ اس مارکے کو اکیلا ہی سر کر دے اور کسی بھی طرح کا شک ابو احمد پر نہ ہونے پائے، لیکن اگر حالات کوئی دوسرا ہی رخ اختیار کر لیں تو پھر بادل نخواستہ ابو احمد کو بھی میدان میں اترنا تھا، کیونکہ انہوں نے اس موضوع کا خاتمہ بہر صورت کرنا ہی تھا۔ تل ابیب کے مذبح خانے کا سابقہ انچارج آزاد پسند فلسطینیوں کے لیے دہشت اور موت کی علامت، اسرائیل کا نام نہاد سفارتکار، موساد کے ڈیتھ اسکواڈ کا اعلیٰ افسر جو اپنے شکار کو زہریلی موت دینے میں یکتائے روزگار تھا، جیسے ہی حماد کی رینج میں آیا اچانک حماد نے پستول نکال کے اس کی طرف سیدھا کر لیا۔ دونوں کے درمیان بمشکل 5 گز کا فاصلہ تھا۔ بزدل یہودی نے موت کو سامنے دیکھ کر اپنے دائیں طرف کھڑے مسافر بچے کی آڑ میں خود کو محفوظ کرنے کے لیے اچانک اپنا رخ بدلا تھا۔ اپنی دانست میں شامون نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا، لیکن موت اسے مہلت دینے کو تیار نہ تھی۔ زہر میں بھجی ہوئی 2 گولیاں ایک دوسری سے بمشکل 2 انچ کے فاصلے سے اس کے پہلو میں اتر گئی۔ حماد نے جوش اور غضب میں سارا پستول چند لمحوں میں اس کے جسم پر خالی کر دیا تھا۔ اس کے مردہ جسم کو زوردار ٹھوکر رسید کر وہ دیوانہ وار اسی راستے کی طرف بھاگا جس سے وہ اندر آیا تھا۔ بائیں ہاتھ مڑتے ہوئے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ دہشت زدہ مسافر اور برٹش ایئر ویز کا عملہ ابھی تک زمین سے نہیں اٹھ سکا۔ یہ لوگ فائرنگ سے بچنے کے لیے زمین پر لیٹ گئے تھے۔ کسی نے مجمع میں سے چلا کر انہیں ایسا کرنے کی تلقین کی پیروی سب سے پہلے ابو احمد نے کی، پھر اس کے دیکھا دیکھی سب لوگ زمین بوس ہو گئے۔ بائیں طرف مڑنے کے بعد حماد تھوڑا آگے آ گیا اور پھر دائیں ہاتھ ریسٹ روم میں داخل ہو گیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی کی انتہا تھی کہ ریسٹ روم خالی تھا۔ ایک ٹوائلٹ میں گھس کر اس نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور بمشکل 1 منٹ میں اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ کو خالی کر دیا۔ قریباً 1.5-2 منٹ بعد جب ڈپارچر لاؤنج سیکورٹی کے سائرن اور بھاگتے قدموں کی آواز گونجنے لگی تو وہ مقامی ایئرپورٹ ملازمین کے لباس میں باہر نکل رہا تھا۔ بیگ کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے جسم پر موجود لمبا کوٹ تبدیل شدہ رنگ والے بیگ میں پستول سمیت منتقل ہو گیا تھا۔ نیلے رنگ کی ڈانگری میں جو ایئرپورٹ ملازمین پہنا کرتے تھے اس نے اپنے لباس کے اوپر ہی پہن لیا تھا اور چہرے پر موجود مونچھیں اس نے ٹوائلٹ میں بہا دی تھی۔ سر پر موجود بالوں کی وگ بھی اس کی اپنے بیگ میں منتقل کر لی تھی۔ سفید رنگ کے شیشوں والی ایلک اس نے اپنی آنکھوں سے لگا رکھی تھی اور وہ اب خوفزدہ مسافروں اور عملے کی بھیڑ میں ان برقی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا جو اسے واپس اسی جگہ لے جاتی جہاں وہ بس کے ذریعے اتر کر ہال کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہال کمرے میں پہنچ کر اس نے باہر جانے کی بجائے فلائٹ ارائیول کا رخ کیا اور 1 منٹ بعد وہ ٹرمینل کے اس حصے میں موجود تھا جہاں برٹش ایئر ویز کی فلائٹیں اترا کرتی تھیں۔ مہمانوں کو لینے آنے والے میزبانوں کی بھیڑ ابھی تک پرسکون تھی کیونکہ ٹرمینل کے اس طرف ابھی دوسری سمت ٹوٹنے والی قیامت کی اطلاع نہیں پہنچی تھی۔ پھر جانے کیسے یہ اطلاع اس طرف بھی آ گئی اور اس کے دیکھتے دیکھتے یہاں بھی مسافروں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ شاید اس کی وجہ اس طرف سیکورٹی والوں کی یلغار تھی۔ 5-6 سیکورٹی والے جنہوں نے ہاتھوں میں واکی ٹاکی پکڑ رکھے تھے اچانک ہی یہاں چلے آئے تھے۔ گو کہ انہوں نے اپنی زبان میں کچھ نہیں کہا تھا، لیکن دوسری طرف سے آنے والے ایک مقامی ملازم نے شاید خیر یہ خبر مجمع کو منتقل کر دی تھی، جس کے بعد یہاں افراتفری پھیل گئی تھی اور بات ہر جگہ پھیل گئی تھی۔ حماد ان سب باتوں سے لاپرواہ بڑے اطمینان سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کار پارکنگ لاؤنج کی طرف جا رہا تھا۔ عارضی پارکنگ کی قطار میں اس نے چھوٹی سی نیلی رنگ کی ڈچ گاڑی پہچان لی اور اب ادھر کا رخ کیا تھا۔ ہائے مائیکل! کار کی اگلی نشست پر بیٹھی لڑکی نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی دروازہ کھولا اور دیوانہ وار اس کی طرف لگ گئی۔ ہائے ڈیبی! حماد نے بالکل امریکی لہجے میں اسے جواب دیا۔ دونوں نے خالصتاً امریکی انداز میں ایک دوسرے سے چمٹ کر موافقہ کیا اور تب تک ایک دوسرے سے چمٹے رہے جب تک پچھلی کار والے نے ہارن دے کر انہیں
گزرنے کا احساس نہ دلایا۔ دونوں نے معذرت خواہ انداز میں ادھر دیکھا، لیکن دوسری طرف سے مسکراہٹ ان کی منتظر تھی۔ ڈیبی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور وہ کار کو اڑاتی ہوئی پارکنگ اسٹریٹ تک لائی تھی، جہاں کار کھڑی کر کے اس نے حماد کا ہاتھ تھاما اور اسے قریباً کھینچتی ہوئے اپنے اپارٹمنٹ تک لائی۔ یہاں پہنچ کر اس نے فون پر اپارٹمنٹ کی بوڑھی انچارج خاتون کو بلا لیا تھا۔ وہ بڑے اٹیچی کیس والے سے پہلے سے ہی بندھے پڑے تھے۔ آج وہ اپارٹمنٹ خالی کر کے جا رہی تھی کیونکہ اسے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا اور وہ اب کیلیفورنیا جا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ کی بوڑھی انچارج مس مارتھا کے آنے تک حماد اپنے کپڑے اور حلیہ تبدیل کر چکا تھا۔ بوڑھی میزبان خاتون نے دعاؤں، نیک تمناؤں، ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ ڈیبی اور اس کے بوائے فرینڈ کو رخصت کیا۔ دونوں نے ایک ایک اٹیچی کیس اٹھا رکھا تھا، جبکہ حماد کے دوسرے ہاتھ میں ایک ٹریش بیگ بھی تھا جس میں وہ سارے گھر کی فالتو چیزیں اور وہ وردی بھی موجود تھی جو ابھی تک اس کے جسم کا حصہ بنی رہی تھی۔ دونوں دوبارہ کار تک آئے۔ اٹیچی کیس انہوں نے کار کی ڈگی میں رکھ دیے تھے جو بڑی مشکل سے پورے آئے تھے۔ ٹریش بیگ انہوں نے پچھلی سیٹ پر رکھ دیا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ سے قریباً 5 میل کے فاصلے پر ٹریش بیگ ایک بڑے بن میں پھینک کر وہ لوگارڈیا ایئرپورٹ کی طرف چل دیے۔ ڈیلٹا ایئر لائن کے ٹرمینل کے سامنے رک کر انہوں نے سامان اتارا۔ اس درمیان حماد ایک ریڈی ڈالر مشین میں ڈال کر نکال لایا تھا۔ دونوں اٹیچی کیس اور ہینڈ بیگ انہوں نے ٹرالی پر رکھ دیے اور ڈیبی دوبارہ کار میں واپس آئی۔ حماد وہیں کھڑا تھا جبکہ اس کی ساتھی ایئرپورٹ کے دوسرے پارکنگ لانچ کی طرف روانہ ہوگی۔ یہاں پہنچ کر اس نے رینٹ اے کار والے حصے میں گاڑی پارک کر دی۔ چند منٹ بعد وہ کار مالکان کو کرایہ ادا کر کے انہیں مطمئن کرنے کے بعد گاڑی چینل سروس کی بس کے ذریعے ڈیلٹا ایئر لائن کے ٹرمینل کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے وہاں پہنچنے تک حماد نے دونوں اٹیچی کیس چیک ان کروا لیے تھے اور دونوں بورڈنگ کارڈ ہاتھ میں پکڑے وہ ڈیبی کا منتظر تھا۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے امریکی انداز میں ایک دوسرے کا استقبال کیا اور ایک دوسرے کا بازوؤں کا سہارا لیتے اسی گیٹ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں سے انہوں نے جہاز میں سوار ہونا تھا۔ 15-20 منٹ بعد ڈیلٹا ایئر لائن کی ایک بوئنگ پرواز میں وہ کیلیفورنیا کے شہر سیکرامنٹو کی طرف محو پرواز تھے۔ ڈیلاس پر انہوں نے جہاز تبدیل کر لیا اور جب 8 گھنٹے کی طویل سفر کے بعد وہ سیکرامنٹو پہنچے تو یہاں صبح طلوع ہو رہی تھی۔ جہاز حسب روایت بروقت ایئرپورٹ پر پہنچا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس ہال کمرے میں آئے تھے جہاں جہاز کے بقیہ مسافر اپنا سامان وصول کر رہے تھے۔ ہال کمرے پر طائرانہ نظریں دوڑانے کے بعد حماد اور ڈیبی اس خالی فارم کے بینچ پر جا بیٹھے جس کے بالکل سامنے باہر جانے کے دروازے کھلتے تھے اور ان کے دائیں ہاتھ مختلف ایئر لائنوں کے ٹکٹ کاؤنٹر موجود تھے۔ قریباً ہر کاؤنٹر اس وقت مصروف نظر آ رہا تھا۔ دونوں کبھی کبھی انکھیوں سے انہیں کاؤنٹر کی طرف دیکھ لیتے تھے، شاید انہیں کسی کا انتظار تھا۔ اچانک ہی ڈیبی نے حماد کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھایا۔ انہوں نے امریکن ایئر لائن والے کاؤنٹر سے ایک مسافر کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ حماد کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ دی۔ آنے والے نے اپنے سر پر یہودیوں کے انداز میں ہیٹ سجا رکھا تھا۔ اس کی گھنی داڑھی اور لمبے کوٹ اس کے یہودی ہونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ یہ حسن تھا، حسن طلال، ان کا مقامی ساتھی۔ حماد نے حسن طلال کے بنائے منصوبے کے مطابق عمل کیا تھا اور کامیاب واپس لوٹا تھا۔ الحمدللہ، مبارک باد۔ حسن نے ان کے نزدیک پہنچ کر بے تکلفی سے سلام کرنے کے بعد بالکل یہودیوں سے انداز میں بغل گیر ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے ڈیبی کی طرف دیکھ کر بطور خاص اس کا شکریہ ادا کیا۔ ڈیبی نے جواب میں صرف کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اب وہ شکل سے ایک کھلنڈری طالبہ دکھائی دے رہی تھی۔ حسن ان کے درمیان بیٹھ گیا تھا اور اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے بڑے نامحسوس انداز میں اپنے چھوٹے سے بیگ سے ایک لفافہ نکال کر حماد کی طرف بڑھایا۔ حماد جانتا تھا اس لفافے میں کیا ہے۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ حسن نے سامنے دیوار سے لگی الیکٹرک واچ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ فی امان اللہ، حماد نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ گڈ لک، ڈیبی نے اس سے گرمجوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد حسن اور ڈیبی سامنے والے ایگزٹ سے باہر جا رہے تھے جبکہ حماد اپنی جگہ آرام سے بیٹھا رہا۔ حسن اپنے ساتھ جو چھوٹا سا سوٹ کیس لایا تھا اس کے قدموں میں دھرا تھا۔ اسی طرح اس کا بیگ بھی بدل چکا تھا اور حسن اس کا بیگ لے جا کر اپنے بیگ یہاں چھوڑ گیا تھا۔ دونوں کی روانگی سے چند منٹ بعد ہی اس نے لفافے میں موجودہ ڈالروں کے اوپر رکھی امریکن ایئر لائن کی ٹکٹ دیکھی۔ اس کی فلائٹ آدھ گھنٹے بعد اس ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والی تھی۔
اس مرتبہ اس کی منزل لاس اینجلس تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر امریکن ایئر لائن کے کاؤنٹر پہ پہنچ گیا۔ اپنا اٹیچی کیس اس نے چیک ان کر دیا اور بورڈنگ کارڈ لے کر انہی برقی سیڑھیوں کی طرف چل دیا جن کے ذریعے دونوں تھوڑی دیر پہلے ہی نیچے آئے تھے۔ 7 گھنٹے کی مسلسل سفر نے اسے تھکا دیا تھا، لیکن کیا مجال جو اس کے چہرے سے تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہوں۔ وہ حشاش بشاش نوجوانوں کی طرح بے فکری سے مخالف سمت کی برقی سیڑھیوں پہ تیز تیز قدم دھرتا ایئرپورٹ ٹرمینل بلڈنگ میں دوبارہ داخل ہو گیا۔ اس مرتبہ وہ 12 نمبر گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ گیٹ کے سامنے موجود کرسیوں پر اس پرواز سے جانے والے کچھ مسافر بیٹھے تھے۔ حماد نے ادھر کا رخ کرنے کے بجائے گیٹ نمبر 12 سے ملحقہ چھوٹی سی بار کا رخ کیا اور وہاں سے سوڈا کا بڑا کپ اور ایک شوگر لیس چاکلیٹ لے کر گیٹ کے سامنے والی کرسی میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ امریکی نوجوانوں کے انداز میں اس نے چاکلیٹ کے ساتھ سوڈے سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیا۔ امریکن ایئر لائن کے کاؤنٹر پر موجود مستعد عملے نے جہاز کی بروقت روانگی کا اعلان کیا کہ اب مسافروں سے جہاز میں جانے کی درخواست کر دی گئی تھی۔ وہ جہاز میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ شاید یہاں موجود آخری مسافر وہی تھا، کیونکہ اس کے بعد آنے والے قریباً بھاگتے ہوئے یہاں تک آئے اور پھر جہاز میں داخل ہوئے تھے۔ 1.25 گھنٹے کی فلائٹ نے اسے لاس اینجلس پہنچا دیا۔ اپنا بیگ وصول کرنے کے بعد وہ بڑے اطمینان سے باہر آ گیا۔ دروازے کے سامنے بنی سڑک کی پٹڑی پر کھڑے ہو کر اس نے پارکنگ چینل سروس کی بس کا انتظار شروع کر دیا۔ چند منٹ بعد ہی وہ پارکنگ چینل سروس کے ذریعے پارکنگ لاٹ کے ڈی ایریا میں پہنچ گیا تھا۔ ڈی ایریا میں اتر کے اس نے حسن کے بیگ کی اگلی جیب سے چابیاں اور پارکنگ ٹکٹ نکالا اور بڑے اطمینان سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈی ایریا کے شمال کی سمت میں موجود کاروں کی لائن تک پہنچا۔ مٹیالے رنگ کی شیورلیٹ کا ایک کونے میں موجود تھی۔ یہ اس کی اپنی کار تھی جسے حسن یہاں چھوڑ گیا تھا اور سیکرامنٹو ایئرپورٹ پر اسے اگلے پلان سے مطلع کرنے کے بعد اس سے الگ ہوا تھا۔ اس نے اپنا سامان کار کی ڈگی میں رکھا اور کار سٹارٹ کر کے باہر آ گیا۔ قاعدے کے مطابق اس نے پارکنگ فیس ادا کی اور ایکسپریس وے سے گزرتا اب ہائی وے پر آ گیا اور اس کی منزل نزدیکی شہر پومانا تھا۔